रहमान रहीम। बेइंतहा खुशी हुई आज ये सारे मनाजिर देखकर। मोहतरम फवाद हुसैन चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात और नशरियात, स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब, मोहतरम फ़ारूक हबीब साहब, फैसल जावेद साहब, ये सब मेरे दोस्त। मोहतरमा शीरी मज़ारी से ख्याल आया कि सब मेरे दोस्त। आप सब लोगों, ख़वातीन व हज़रात जो इन इदारों के ज़िम्मेदारान हैं वो, और शायर शुरुका, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मैं मुबारकबाद देता हूँ नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को इस तारीख़ी दिन पर कि जहाँ इतने सारे इदारों को उन्होंने तब्दील करने के एतबार से नई दुनिया के रास्ते में लगाने के लिए मेहनत की, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पेमरा, APP, PID, डिजिटल मीडिया विंग और मीडिया यूनिवर्सिटी सब शामिल हैं। मैं समझता हूँ, मैं इनसे फवाद चौधरी साहब से कह रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से बहुत सारों से पुराना हो, लिहाजा आपको ज़िक्र करूँ कि बचपन के अंदर कराची के अंदर एक नुमाइशगाह होती थी जो कायद-ए-आज़म के मज़ार से पहले थी। उसको बाद में पुरानी नुमाइश कहना शुरू किया, फिर एक्सपो सेंटर बना। तो वो जो पुरानी नुमाइश की जगह थी, वहाँ पर सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की नुमाइश हुई और एक इदारा फ़िलिप्स पाकिस्तान ने उसको वहाँ पर शो कर किया। तो वहाँ स्टूडियो बनाया था और लोग तमाशा देखते थे। मैं भी उन बच्चों में था जो उसका तमाशा देखता था। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ तो एक बहुत एक्साइटमेंट था, मगर वो ज़माना वो था कि कौमी तराने से 4-5 बजे शुरू होता था और रात को 11-12 बजे कौमी तराने के साथ वो नशरियात बंद हो जाती थी। फिर वो लैंडमार्क भी मुझे याद है, इतनी बेचैनी से इंतज़ार किया हमने कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न कलर्ड ब्रॉडकास्ट आने लगी। और मुझे आज भी वो लहराते हुए झंडे या झंडियाँ, कलर्ड झंडियाँ नज़र याद आती हैं जब वो पाकिस्तान टेलीविज़न कलर में आया। उसके बाद एक कैफियत ऐसी तारी हुई हम पर, और आप ये देखिए बड़ा सुनहरा दौर हमने देखा, इतना सुनहरा दौर। जो ड्रामे प्रोड्यूस होते थे, जो प्रोडक्शंस होते थे, वो दुनिया में देखे जाते थे, बेइंतहा पॉपुलर होते थे। और पड़ोसी मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोडक्शंस का कोई सानी नहीं था। बॉलीवुड सब पीछे। जो व्यूअरशिप पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों की थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और इतने बड़े बड़े फनकार पाकिस्तान टेलीविज़न ने पैदा किए। मोइन अख्तर, इससे बड़ा कॉमेडियन मैंने दुनिया में नहीं देखा अंग्रेज़ी का किसी। मोइन अख्तर, क्या बात, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी, ड्रामे जितने खूबसूरत चलते रहे। और अब बीच के अंदर हम वही चीज़ मिस करने लगे थे कि दुनिया आगे निकल गई। HD टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न HD पर नहीं आया। नतीजतन आपको बताऊं, जैसे ही हम हुकूमत में आए हमारे दोस्त, जब से फ़िक्र शुरू हुई, आपको मालूम है, आप वाकिफ़ हैं कि क्रिकेट के लिए भी हम बाहर की कंपनियों से राब्ता करते थे। वो आकर अपने कैमरे लाते थे क्योंकि हमारे पास HD TV कैमरास भी नहीं होते थे। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि क्योंकि उसके इंडियन इंटरेस्ट हैं तो पाकिस्तान ने इस बात में एहतियात की कि उनको नहीं करेंगे। जब हम पूछते थे कि क्या मुश्किल है तो पता चलता था बहुत महंगे होते हैं ये कैमरे। फिर प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स की मदद ली जाती थी। मगर आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फवाद चौधरी साहब, मेरे दोस्त। इनकी खुसूसियत यही है जो बयान की गई कि जहाँ जाते हैं ये तहलका मचाते हैं। तहलका, हमारे तहलका.com, फवाद चौधरी साहब। अच्छा, ज़माना तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई फवाद चौधरी साहब कि आपने यहाँ पर कलाम पाक के पास के बाद एक सूफ़ी कलाम को भी रखा। और मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी अहम। एक तो फेक न्यूज़ के हवाले से मीडिया, दुनिया का मीडिया इससे सफ़र करता है, इससे परेशान है, लोग परेशान हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो
آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے جب سے انسان نے بولنا شروع کیا تو وہ کمیونیکیشن زبان سے نکلی اور ہوا میں گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 کا مجمع تھا، تو آخری خطبے کے اندر 1,00,000 تک وہ بات پہنچنی تھی، تو مکبر تھے، جہاں تک میرے نبی کی آواز جاتی تھی اس کے آگے پھر مکبر اس کو چاروں طرف لے جاتے تھے، اور ایک پیغام کو، ایک بات کو پیچھے تک پہنچتے پہنچتے 1-2 منٹ یا 3 منٹ تو لگتے ہوں گے۔ تو وہ مکبروں کے بعد اسی وجہ سے وہ مینار مساجد کے اونچے بنتے تھے کہ آدمی جب اذان دے تو آواز دور تک جائے۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئی اذان دینے کا، کوئی لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ ہونا چاہیے، تو گرجا اور کلیسا کے اندر تو گھنٹی بجتی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا اہتمام کیا، اور اس کے خوش لہن لوگ اذان دیا کرتے تھے، تو وہ مینار کا بنیاد جو ہے وہ اس وجہ سے کہ دور تک آواز جائے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں لاؤڈ سپیکرز کا زمانہ آیا، پھر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا، اور تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو یہ کمیونیکیشن ہے۔ اچھا، اس کمیونیکیشن کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ فیک نیوز کے لیے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، وہ فیک نیوز کے حوالے سے تھی۔ الفاظ کا چناؤ بدلتا گیا، مگر فیک نیوز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو کسی چیز پر، کسی اطلاع پر شبہ ہو تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اپنے نبی سے کنفرم تو کر لو۔ فیک نیوز دنیا میں بھاری ہے آج، اور پاکستان کے اوپر اس کا حملہ بہت ہے۔ آپ نے وہ پچھلے دنوں یورپ کی اس ادارے کو دیکھا ہوگا جس کے اندر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کتنا فیک نیوز پیدا کیا، پھیلایا۔ فیک نیوز آپ جانیے کہ اتنا خطرناک ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس بات کو کہتے ہیں، اور جو اسلام کے اندر، مسلمانوں کی تہذیب کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے، جیسے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ غیبت ہے کیا؟ میں نے کسی سے بات کی، آپ نے اس بات کو بیچ میں سے کسی اور کو سنائی، نیت صحیح بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے بات چلتے چلتے وہ گمراہ ہو جاتی ہے بات۔ میرے ایک ہی انسیڈنٹ کو میں اور آپ دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، فیک نیوز بڑی آسانی سے آپ اس کی گرفت کر سکتے ہیں، اور بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو انٹلیکچوئل معاملہ ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان انٹلیکٹ میں دنیا کی برابر ہے، کوئی ہم سے انٹلیکٹ میں تیز نہیں ہے۔ آپ نے کووڈ کے اندر دیکھ لیا، آپ نے جب ہم نے نیوکلیئر ڈیٹیرنٹ بنایا تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو جہاں صرف انٹلیکٹ کی اور ذہانت کی بات آتی ہے تو پاکستان کو ایج بھی ہے، جب پیسہ ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہاں کے حالات کی خرابیوں کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے گئے ہیں، مگر انٹلیکٹ میں ہم برابر ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہوں، میں نے یہاں سے کوئی واقعہ، میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا، کوئی حادثہ میں نے یہاں سے دیکھا، آپ نے یہاں سے دیکھا، انٹرپریٹیشن بڑی مختلف بہت جگہوں سے آئی۔ اب میں اس واقعے کو سناؤں گا، میرے والدین مرحوم اگر زندہ ہوتے تو اس واقعے کو میں جن الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ سناتا، وہ احتیاط میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ بالکل عیاں بات ہے نا، ہمارا ڈائلیکٹ بدلتا ہے، وہ ان کا الفاظ کا چناؤ اپنی اولاد کے ساتھ مختلف ہوگا، میرا اپنے استاد کے ساتھ مختلف ہوگا، خواتین بیٹھی ہوں مختلف ہوگا، کچھ چیزوں میں احتیاط کر لوں گا اپنے کلچر کے اعتبار سے۔ اور جب میں یہ بات کسی سے کہوں، اپنے والدین سے کہوں، اپنے دوستوں سے کہوں، اور وہ کلپ نکال کر میرے والدین کو سنا دیا جائے تو ان کو کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا کہ یہ تربیت تو ہم نے اس کی نہیں کی تھی۔ میں اپنی گواہی دیتا ہوں، میں جو دوستوں کے ساتھ گفتگو کروں گا وہ اگر میرے والدین کو سنا دی جائے تو کتنا افسوس ہوتا ان کو۔ تو لہٰذا یہ ہے غیبت۔ آپ لوگ بھی اس میں احتیاط کریے کہ جس محفل اور جس بیک گراؤنڈ سے بات آتی ہے اس میں سے چند ٹکڑے الفاظ کے نکال کر آپ سنا دیں کسی کو تو دیٹ از فیک نیوز۔ اور دنیا میں فیک نیوز نے تہلکہ مچا دیا، ستیہ ناش کیا، اینڈ اٹ از ناٹ نیسسری کمنگ فرام ٹیلی ویژن۔ آپ کو معلوم ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہ تھے، اس کی وجہ سے عراق پر حملہ ہوا،
اس کی وجہ سے لاکھوں جانیں گئیں، تھے ہی نہیں۔ اس میں سے 4 انسیڈنٹس آف فیک نیوز نکالے گئے۔ ایک یہ کہ یہ یورینیم انریچمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پائپ منگائے، وہ پائپ دنیا کہتی رہی کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس کیمیکل، موبائل کیمیکل ویپنز بنانے کی لیبز ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا۔ یہ کہا گیا کہ یہ یورینیم کسی افریقی ملک سے یورینیم خرید رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا۔ یہ کہا گیا کہ کوئی 9/11 کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے جرمنی میں کسی عراقی کونسلر سے یا جو سفارتکار ہے اس سے ملاقات کی، وہ بھی جھوٹ تھا۔ اور اس جھوٹ کی بنیاد پر پوری قوم کو گمراہ کیا گیا، اور اس قوم نے اور دنیا نے اجازت دی کہ جاؤ بمباری کرو، تہس نہس کر کے رکھ دیا اسلامی دنیا کو۔ تو لہٰذا فیک نیوز کے بڑے ڈیمیجز ہیں۔ تو میں نے جو 2-3 مضامین لکھے پریسیڈنسی میں آنے کے بعد، اس میں سے ایک تھا 4th انڈسٹریل ریولوشن، ڈیجیٹائزیشن، جس کے اندر IT اور یہ سب تھا، اور دوسرا میں نے لکھا تھا فیک نیوز۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا ایک فیک خبر سے، اور میں نے کہا کہ لوگوں کم سے کم اس کی احتیاط تو کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے اداروں نے کچھ چیزوں کو بین کیا، ہماری کورٹس نے کچھ چیزوں کو بین کیا، کیونکہ اس کلچر کے اندر اچانک ایسی چیز جو گھر تک پہنچ جائے۔ پہلے کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو آپ ایسی جگہ جانے نہیں دیتے تھے، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، گھر کے اندر آ گیا، اور جتنی لڑائی جھگڑا ہے وہ سب ٹیلی ویژن پر ہوتا رہتا ہے۔ روزانہ شام کو پاکستان کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے کہ سب جھوٹ ہے، یعنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی جھوٹ کے پلندے میں آ جاتی ہیں۔ جو سننے والا ہے کتنا پریشان ہوگا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صوفی کلام جو شروع میں کیا وہ بہت ہی اچھا کیا۔ اور یہ ایک ہے شریعت ہے اسلام کے بنیادی قوانین، نماز پڑھو، اس طرح سے رہو، یہ کرو وہ کرو۔ ایک ہے صوفی اللہ سے تعلق پیدا کرنا، وہ ذکر الہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ قرآن کی آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ قد افلح من تزکا، کہ اپنے آپ کو صاف کرو، تزکیہ کرو، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو۔ ایسے ہی صوفیت کے اندر یہ چیز اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور بہت اونچا مقام ہے، اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں جو اسلام پھیلا وہ اتنے بڑے بڑے صوفیوں کی محبت پھیلانے والی ترکیبوں سے پاکستان میں پھیلا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا میں بانی ارکان میں سے ہوں، محبت کرنے والے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ہمیشہ آگے تھا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بھی سب سے آگے تھا۔ میں نے ٹویٹر جوائن کیا تھا شاید 2007 میں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ سوشل میسیجنگ میں سب سے آگے تھا۔ آج کل آپ ویڈیو کانفرنسنگ کا چرچا سنتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی ملٹی نیشنل نے نہیں شروع کیا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2010 میں ہماری اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کراچی میں بیٹھ کر اسلام آباد ویڈیو کانفرنسنگ کرتے تھے۔ تو جب یہ حکومت آئی تو میں نے بار بار یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا ہے، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم بے انتہا اچھا قدم ہے، مگر دنیا میڈیا کی ہے۔ اگر فلسطین کا ظلم آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے۔ انسان مجبور ہے کہ خبر کے ساتھ اگر تصویر مل جائے تو وہ اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ شام کا ایک بچہ جو میڈیٹرینین میں ڈوب گیا تھا، اس کی جب تصویر دنیا میں گئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مہاجرین کو جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہیٹس آف ٹو پاکستان جناب، کہ 35 لاکھ مہاجرین کو افغانستان کے پاکستان نے پناہ دی۔ یہ ممالک جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، یہ میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں مگر مہاجرین کو نہیں لیتے، ڈوبنے دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو لہذا کشمیر کا مقدمہ بھی میڈیا سے چلے گا، اسلامو فوبیا کا مقابلہ بھی میڈیا سے ہوگا، کیونکہ اذہان کو
یہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ بندوق لو اور جاؤ، وہ زمانہ بھی ہے اور چل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ بندوق بھی استعمال ہو رہی ہے، مگر اذہان پہلے تیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور اسلاموفوبیا کے اعتبار سے جو نیریٹو ہے، وہ مسلمان کو اپنا نیریٹو دینا پڑے گا۔ بڑی جنگ ہے نیریٹو کی، اور نیریٹو کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے۔ حسینہ معین صاحبہ کا انتقال ہوا، فواد چودھری صاحب، تو میری بیوی کی وہ استانی رہ چکی ہیں، تو میری بیوی نے ان کے انتقال سے 2-3 ہفتے پہلے ان کو دوپہر کو کھانے پر بلایا، تو میں چند لمحوں کے لیے ان کے پاس گیا، تو مجھ سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میری آپ سے فرمائش ہے، اور بڑے غور سے سن لیں آپ، میری آپ سے فرمائش ہے۔ میں نے پوچھا آپ فرمائیے۔ کہنے لگی ٹی وی کو آپ صحیح کر دیجیے۔ تو میں نے کہا ہاں ٹی وی کو، اچھا میں سمجھا کہ سارے ٹیلی ویژنس کی بات کر رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اندر پروگراموں کی کوالٹی بہتر ہو، یہ سب کچھ۔ تو میں نے کہا ہاں جی میں فکر مند ہوں کہ سارا ٹیلی ویژن بہتر ہو۔ تو کہنے لگی نہیں، اور یہ آپ کی امانت ہے فواد چودھری صاحب، کہ انہوں نے کہا نہیں، میرا مقصد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو آپ بہتر کر دیجیے۔ یہ ان کے انتقال سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو لہٰذا بہت ساروں کے ارمان اس بات پر ہیں کہ آپ کر لیجئے۔ اچھا نیریٹو کی کیا اہمیت ہے؟ میں کل پرسوں کچھ دن پہلے کوئٹہ میں خواتین کا کرکٹ میچ ہوا تھا، تو وہاں گیا، تو میں یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ لیگ یہ بنی IPL، یہ پاکستان کرکٹ لیگ اب جس طرح سے کشمیر کی بنی، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہاکی کے اندر ضرورت ہے۔ لوگوں کی ویورشپ آئے گی تو پیسہ بھی آئے گا فیلڈ کے اندر۔ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کتنا میڈیا اور کمرشلائزیشن کی ضرورت ہے سپورٹس کے اندر بھی، اور پی ٹی وی یہ کام شروع کر رہا ہے تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سے ذکر کر دوں، کبڈی ایک کھیل ہے، کبڈی ہم بھی کھیلتے تھے، سانس روک کر کھیلتے تھے، سانس کا کھیل تھا۔ اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے یہ انڈیا نے ماڈرنائز کیا، اس کے اندر 30 سیکنڈ ٹائم لیمٹ لگا دی، مگر آئی ایم جسٹ مینشننگ دا فیکٹ کہ کبڈی جیسے گیم کو بھی جب کمرشلائز کیا جاتا ہے تو اس کے رائٹس کو ایک چائنیز کمپنی نے خریدا، کبڈی جیسے گیم کو کی رائٹس کو۔ بہت اچھا گیم ہے مگر لوگ واقف ہی نہیں تھے۔ اس کے رائٹس کو آپ کو معلوم ہے کتنے میں خریدا؟ مور دین $300 ملین۔ تو لہٰذا اتنی اوپننگ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر اور سپورٹس پروموشن کے اندر، اور کیونکہ ہمارے دلہا فواد چودھری صاحب آپ ہیں تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی اس کے اندر لیڈرشپ دکھائے گا، اور باقی ٹیلی ویژن پاکستان کا یہ پاکستان ٹیلی ویژن کو فالو کرے گا۔ اچھے پروگرام، اچھے ڈرامے جس کے اندر ہر وقت اس قسم کے ڈرامے جس کے اندر عورت پر ظلم ہی ظلم دکھایا جائے، یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے۔ اچھے ڈرامے جس کے اندر جو حقیقت میں معاشرے میں عورت کا مقام میرے نبی نے دیا، ہم دیتے ہیں اور ہونا چاہیے، اس طرح کے ڈرامے ہونے چاہیے جس سے قوم کی تربیت ہو، قوم نکلے۔ صرف اکیلے عمران خان جیسے لیڈر کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، وہ ضرور لے کر چل رہا ہے، مگر یہ کہ قوم کی تربیت میں 2-3 جگہوں سے سمجھتا ہوں۔ ایک تو مساجد بنیاد بنتی ہیں قوم کی تربیت کے لیے، مسجد کے اندر جتنی لوگ جاتے ہیں تو اچھے خطبات، اچھی تربیت بنیاد بنتی ہے، پھر میڈیا بنیاد بنتا ہے، تو قوم بن رہی ہے، قوم بہت بڑی بن رہی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیکیٹرز آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ ڈسپائٹ کووڈ پاکستان کی قوم ترقی کر رہی ہے۔ کووڈ کے اوپر جو آپ نے قابو پایا یہ اچھی ڈیسیشن میکنگ ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک نے خراب ڈیسیشن میکنگ کی، اس کا حشر آپ نے دیکھا۔ یہاں عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ہمدردی کی بنیاد پر بساط ڈالی اور پھر کہا کہ اس کے اوپر پلاننگ کرو۔ ہمدردی کی بساط کیا تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم غریب کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر آپ نے پلاننگ کی اور دنیا میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے قدم اس نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان دنیا کے اندر بڑی اقوام کے اندر میری اور آپ کی زندگی میں ہم اس کو پہنچتا دیکھیں گے۔ تو جناب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کو لانے سے ہماری ریچ بڑھ جائے گی، ہمارے اچھے خیالات بڑھ جائیں گے، اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہوگا، اور پاکستان کا اصل کلچر اور اصل احساس کا دنیا کو اس بات کا علم ہوگا۔
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।